اللہ کے फضल व करम से जब भी कोई सेकुलर पार्टी, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, ट्रांसजेंडर बिल आएगा, उसके खिलाफ कोई ऐसा बिल जो खिलाफ शरीयत, खिलाफ कानून होगा, तो ये दीनी जमातें आपको एक पेज पे नजर आएंगी। उलमा को आगे नहीं आने दिया जा रहा, इस साजिश में कौन से लोग मुलव्वस? मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेकुलर तबके का एक प्रोपोगंडा ना, वो इसके अंदर बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। ये जो आपने बात की है बड़ी हैरान कुन है कि आप भी और मैं भी ये नहीं चाहेंगे कि मिंबर रसूल के ऊपर जो खड़ा हो वो चोर हो, वो जानी हो, शराबी हो। आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूँगा। कम अज़ कम मिंबर रसूल की ये इख्तियार हमने इख्तियार की। अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत जमीयत अहले हदीस के सरबराह अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे और पाकिस्तान की बहुत ही अजीम मजहबी रूहानी शख्सियत नौजवान आलम दीन हज़रत मौलाना अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर टेक्सला की मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के मस्जिद मरकज़ी जामा मस्जिद अहले हदीस में यहाँ पे एक प्रोग्राम में शरीक हुए। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, टेक्सला वालों की खुशकिस्मती है, मेरी खुशकिस्मती है कि आज इनसे मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत आपके बयानात हम बड़े शौक़ से सुनते हैं और आपके जो रूहानी वज़ाइफ़ हैं और इसके अलावा जो रोज़ के मामूलात हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा फैज़याब होते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सलामती दे। तो गुजारिश आपसे ये है कि मुल्की हालात जो जा रहे हैं, मैंने अभी आपका बयान भी सुना है, आपने उसमें कहा है कि उलमाए किराम को सियासी सतह पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो उस हवाले से कोई बातचीत करें जो माशी हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे उलमा को या लोगों को क्या किरदार अदा करना चाहिए जिससे हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़ान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप साथियों का, तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि वो आप सब मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए तशरीफ़ लाए और इसको कवर करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। जो सवाल आपने किया है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर रखी गई। आज कश्मीर के अंदर नेशनलाइजेशन और जॉइंट एक्शन कमेटी के जो आपके सामने मामलात हैं, वहाँ से एक कौमी नारा और कौमियत परस्ती का नारा उभर है। बलूचिस्तान के अंदर है कौमियत परस्ती का नारा उभर है। हमने 50 बरस कबल तकरीबन कौमियत परस्ती का एक वबाल भुगता और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। हकीकत बात ये है जो आपने बात की है, अगर हमारे हुक्मरान, मुक़्तदिर हल्के, इदारे, इस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझ ले कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है तो ही पाकिस्तान बाकी रहेगा। अगर हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान एक कौमी रियासत है और मुख्तलिफ कौमों का मजमुआ है और कौमियतों ने इस रियासत को खड़ा किया हुआ है, तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जो पंजाब का पंजाबी है वो हिंदुस्तान के पंजाब से ज़्यादा करीब है कि पाकिस्तान का पंजाब इंडिपेंडेंट है? बलोचिस्तान का बलोची ईरान के बलोचिस्तान से ज़्यादा करीब है कि वो पाकिस्तान ही का बलोची? आप KPK में चले जाएं, पख्तूनिस्तान, KPK का पख्तून जो है वो अफ़गानिस्तान के पख्तूनों के करीब है कि पाकिस्तान की अकेली आबादी है पख्तून? तो पाकिस्तान का असल हल ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर, ये कलमे की बुनियाद पे बना। जब तक हम इस कलमे की बुनियाद पे वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान बाकी नहीं रहेगा। जो दूसरा सवाल का आपका हिस्सा है कि दीनी और मजहबी जमातें मुआशी तौर के ऊपर मुल्की सियासत में क्या किरदार अदा क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह के फजल व करम से ये गुज़िश्ता आपने 1-2 माह के अंदर दीनी मजहबी जमातों का किरदार पाकिस्तान के इक़्तिदार इस्लामी को बचाने के लिए देख लिया। मुबारक सानी केस के अंदर आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की गई। वो काजी फाइज ईसा साहब जो ताने देते हैं कि आइन रीराइट किया जाता है, आइन रीराइट किया जाता है, आप तो शरीयत और दीन को रीराइट करने लगे थे। उस शरीयत और दीन को रीराइट करने की रास्ते में अगर कोई रुकावट बना तो वो पाकिस्तान की मजहबी दीनी इस्लामी जमातें थीं और उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी फैसला पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत के खिलाफ आएगा तो ये पार्लियामेंट में मौजूद हों या ना हो, ये नहीं होने देंगे। उलमा को, इस्लामी जमातों को पार्लियामेंट से दूर रखा जा रहा है, लेकिन उसका आप रिएक्शन देख लें कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर खिलाफ शरीयत कोई फैसला करती है तो पाकिस्तान की अवाम दीनी मजहबी रहनुमाओं के पीछे इस तरह खड़ी है, शीशा पिलाई दीवार की तरह, कि वो चीफ जस्टिस को भी नजर सानी और हम उसको वेलकम करते हैं कि उन्होंने नजर सानी किया। लेकिन हकीकत में ये नजर सानी पाकिस्तान की कौम की, आपकी, मेरी, सबकी जद्दोजहद का नतीजा है और उसी की खुशी आपने 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान का अज़ीमुश्शान और फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा में देख भी लिया कि लोग किस तरह गोल दर गोल और जोक दर जोक वहाँ पर आए और उन्होंने मजहबी दीनी सियासी जमातों को तर्क करके इस्लामी रहनुमाओं के साथ जो मोहब्बत का इजहार किया है। मैं ये समझता हूँ आज भी इस्लामी जो जमातें हैं वो एहतसाब और मुख्तसब के एक इदारे का किरदार अदा कर रही हैं। अल्लाह के फजल व करम से जब भी कोई सेकुलर पार्टी, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, ट्रांसजेंडर बिल आएगा, उसके खिलाफ कोई ऐसा बिल जो खिलाफ शरीयत, खिलाफ कानून होगा, तो ये दीनी जमातें आपको एक पेज पे नजर आएंगी। अल्लामा, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की आवाम उलमाए इकराम को मिंबर रसूल पर देखना तो पसंद करती है, लेकिन क्या वजह है कि रियासत रसूल में उलमा को आगे नहीं आने दिया जा रहा, इस साजिश में कौन से लोग मुलव्वस? मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेकुलर तबके का एक प्रोपोगंडा ना, वो इसके अंदर बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। ये जो आपने बात की है बड़ी हैरान कुन है कि आप भी और मैं भी ये नहीं चाहेंगे कि मिंबर रसूल के ऊपर जो खड़ा हो वो चोर हो,
وہ زانی ہو شرابی ہو, آپ بھی نہیں چاہیں گے, میں بھی نہیں چاہوں گا. کم از کم ممبر رسول کی یہ اختیار ہم نے اختیار کی ہے کہ ممبر رسول اتنا مقدس ہے کہ اس کے اوپر چور اور زانی کھڑا نہ ہو. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ تخت رسول بھی اتنا ہی مقدس ہے, خلافت رسول بھی اتنی ہی مقدس ہے کہ اس کے اوپر بھی چور نہ آئے, اس کے اوپر بھی زانی نہ آئے, اس کے اوپر بھی کرپٹ جگیردار وڈیرا نہ آئے. لیکن دکھ کی بات یہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ 75 برس بیت گئے ہیں, تخت رسول کے اوپر جتنے بھی وارث آئے میرے خیال میں وہ فجر کی نماز بھی نہیں کروا سکتے, جمعہ پڑھانا تو دور کی بات ہے. اور ہم مغلیہ حکمرانوں کے بارے میں تان کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, بڑے ویسے تھے یاش تھے, آپ کو پتہ ہے ان کی کہانیاں بنائی جاتی ہیں, لیکن جمعہ خود پڑھاتے تھے, فجر کی نماز خود پڑھاتے تھے. تو یہ عوام کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ممبر رسول کا وارث نیک اور متقی ہونا چاہیے, تخت رسول کا وارث بھی نیک اور متقی شخص کو ہونا چاہیے. یہ اویئرنیس اگر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. اور کے پی کے اور بلوچستان میں کسی حد تک عوام, اگر جب ہم ان کو پسماندہ سمجھتے ہیں پنجاب کے لوگ, لیکن وہاں پہ یہ اویئرنیس موجود ہے. پنجاب کے اندر جو سیاست ہے وہ آپ کو پتا تھانہ کورٹ کچہری کے مسائل سے ہی نہیں نکل رہی, وہ آج تک انہی مسائل سے نہیں نکل رہی. حالانکہ کورٹ کچہری اور تھانے کے مسائل بھی اس وقت حل ہوں گے جب ایماندار, متقی, نیک, صالح لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ پیپل پارٹی میں کوئی نہیں ہے یا نون لیگ میں کوئی نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اچھے بندے کو ووٹ دینا ہے. اگر یہ سوچ بن جائے کہ ہم نے صرف ایماندار کو, اچھے بندے کو ووٹ دینا ہے تو پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیکولر جماعتیں حقیقت میں اگر آپ تجزیہ کریں تو ساری ایک پیج پہ, پی ٹی آئی کا نون لیگ اور پیپل پارٹی اور دیگر جماعتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ ساری اتحادی ہے. کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ موجود ہے, مرکز میں ان کی ہے, تو ایک کولیجن گورنمنٹ ہے. تو یہ سپیس ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں مذہبی جماعتوں کے لیے یہ سپیس جو کریٹ کیا اللہ نے کیا ہے. اور اگر مذہبی جماعتوں نے اس سپیس کو فل نہ کیا, اور مذہبی جماعتیں اس کو فل کر رہی ہیں, بڑی تیزی سے دینی جماعتوں کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے, اور مذہبی اور دینی تحریکیں جتنی بھی ہیں اس وقت وہ فعال اور متحرک کردار ادا کر رہی ہیں, چاہے جمعیت علماء اسلام ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے جمعیت اہل حدیث ہو, چاہے تحریک لبیک ہو, وہ اس خلا کو پر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناگزیر کہنا تو بڑی جسارت کی بات ہے, سرے سے ضرورت نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے اس ٹائم اسلام پسندوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے پروگرام کو تہس نہس کر دیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا پورے پاکستان کے دینی رہنما ان کے پیچھے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو اس طرح کی, میں تو ان کو خلاف آئین سمجھتا ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے موٹیوز کی خاطر پورے آئین کو ری رائٹ کر کے اس چیف جسٹس کو دوبارہ ہمارے سروں پہ مسلط کیا جائے کہ جس سے چھٹکارا بڑی مشکل سے اس قوم, وہ عوام نے فیصلہ کیا. اور بجلی وہاں پہ 3 روپے کی آج نہیں ہے نا, تو یہ پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر عوام کو اٹھنا پڑے گا. مذہبی رہنما آپ کہتے ہیں خاموش ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے. جماعت اسلامی نے ابھی اتنا بڑا دھرنا صرف بجلی کی قیمتوں کے اوپر دیا ہے. عوامی مسائل کو دینی جماعتوں کے رہنما زیادہ صحیح معنوں میں ایڈریس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عوام میں سے ہیں. ہم نے کہیں دیکھیں مولوی یا علماء یا دینی جماعتوں کا جو رہنما ہوتا ہے نا, اس کا آپ جتنا مرضی پروٹوکول کر لیں, جمعہ پڑھانے تو اس نے مسجد آنا ہی ہے, تو نماز پڑھنے تو آنا ہی ہے نا, تو وہ لوگوں سے دور نہیں ہے, گیپ نہیں ہے, فاصلہ نہیں ہے. اس لیے لوگوں کے حقیقی مسائل کا ادراک ہے. لوگ ہم سے براہ راست آ کے مسئلے وظائف پوچھتے ہیں کہ میں اس مشکل کا شکار ہوں. گویا دینی رہنماؤں کو لوگوں کی مشکلات کا زیادہ ادراک ہوتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس طرح ہم عوام کی آواز کیوں نہیں بن رہے کہ مہنگائی ہے, بجلی کے بل ہیں, لوگوں کا رہنا کھانا پینا مشکل ہوا, اور حکمران اپنی یاشی اور اللہ تعالیٰ میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بات کسی حد تک ویلڈ ہے کہ اب دینی رہنماؤں کو عوام کے ان ایشوز کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. ورنہ دینی جماعتوں کا بنیادی کردار معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دینی جماعتیں تب متحرک ہوں گی جب کسی اسلامی شک کے اندر ترمیم کی جائے گی, یا کسی اسلامی اقدار کو نشانہ بنایا جائے گا, یا کسی مسجد مدرسے کی اینٹ اکھاڑی جائے گی. تو بے شک یہ بات درست ہے کہ دینی رہنماؤں کو عوامی ایشوز, سوشل ایشوز اور معاشرتی ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. اور ہم حتی الامکان میڈیا کے اوپر, ٹی وی کے اوپر یہ کوشش کرتے ہیں کہ سوشل ایشوز بھی عوام کے اٹھائے جائیں. الدین لکھوی وہ پرو ضیاء الحق تھے, ابو اینٹی ضیاء الحق تھے, سب کو پتہ ہے. اور وہ انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ مل کے ابو کے اوپر 84 پرچے بھی کٹوائے. تو علامہ صاحب جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے خلا پیدا ہوا, وہ سامنے آئے, انہوں نے نواز شریف کے خلاف یہ باتیں کی کہ وہ قاتل ہے. لیکن وہ کس لیے کی آپ کے سامنے, وہ اس لیے کی کہ ادھر سے کوئی مفادات لے لیے جائیں, سینٹ کی کوئی سیٹیں لے لی جائیں. وہ سیٹیں لینے کے بعد نواز شریف صاحب کے اوپر سارے الزامات واپس بھی ہو گئے. مدعیوں کی طرف سے تو ایف آئی آر کاٹی نہیں گئی, تو الزام لگانا کجا, صلح کرنا کجا, ہمارا تو اس میں کوئی کردار اور رول نہیں. اور میں یہ کہتا ہوں یہ المیہ ہے. پاکستان کے ادارے آج بھی اگر چاہیں تو علامہ احسان اللہ دیر شہید کی ایف آئی آر ان کے وارثوں سے کٹوا سکتے ہیں. ایف آئی آر کا دوبارہ کٹنا آئین اور قانون میں موجود ہے. اگر ایف آئی آر غلط انٹینشن سے کسی بندے نے خود آگے بڑھ کے کاٹی ہو تو اصل حق تو وارثوں کا ہوتا ہے. مثلا ہو سکتا ہے میں نواز شریف کو قاتل نہ سمجھتا ہوں, میں کسی اور مکتبہ فکر کو سمجھتا ہوں,
لیکن کسی کو معاف کرنے کا اختیار علامہ احسان اللہ دیر شہید کے خون کو معاف کرنے کا اختیار تو میرے پاس ہے نا، تو کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے، ڈائری لکھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا لیڈر شہید ہو گیا اور اس کے خاندان کو اور اس کے وارث کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت خیر میری عمر تو 8 سال تھی، بڑے بھائی کی عمر بھی 14 سال تھی۔ علامہ احسان اللہ دیر شہید کا جو کیس ہے اس وقت فائلوں میں دبا ہوا ہے، اگر کوئی اثر نو بھی تحقیقات کرنا چاہے تو ان کے قاتلوں کو پروب کرنا، اس دور میں 87 میں اتنی جدید ترین ڈیوائس کا ٹائم بم کا استعمال کرنا، آخر وہ کہیں بنا، کہیں سے آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج میرے سر کی قیمت ایران کے اندر مقرر کی گئی ہے اور قادیانیوں کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، علامہ احسان اللہ دیر شہید رحمہ اللہ کی قیمت بھی سر کی ایران کی طرف سے مقرر کی گئی تھی، خمینی صاحب نے مقرر کی تھی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ، لیکن اس کو پروب کرنا چاہیے، اور اس دور میں تصور نقوی وغیرہ کو پکڑ کے ایران بھی فرار کروایا گیا۔ تو یہ تو کوئی ایماندار اگر کوئی چاہتا ہو، یہ تو المیہ ہے کہ پاکستان میں شہادتیں ہو گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے ایک وکٹم بیٹھا ہوا ہے جس کے اپنے سر کی قیمت بھی ایران سے اب دوبارہ اداروں نے تھریٹ لیٹر جاری کیے ہیں کہ سر کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ تو صرف تھریٹ لیٹر جاری کرنے ہیں، حفاظت کس نے کرنی ہے، اقدامات کس نے کرنے ہیں؟ علامہ احسان اللہ دیر کے قاتل نہیں پکڑے گئے، بڑے بڑے جیت کے بار علماء کے قاتل نہیں پکڑے گئے، مولانا اعظم طارق کا پکڑا گیا، حاکم نواز جنگوی کا پکڑا گیا، کسی کے قاتل آپ کے سامنے دندناتے پھرتے۔ اس چیز کو آپ پوری دنیا کی مثال کہیں سے ڈھونڈ کے ہمیں دے دیں۔ اس لیے تو میرا سارے کا سارا مقدمہ ہی اس بات کے اوپر ہے کہ کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے کہ اتنا سستا کیا جائے، کسی کو الزام لگا دیا اور اس کو مار کے جلا کر پھینک دیا جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے۔ ہمارا مقدمہ یہی ہے جو آپ کا مقدمہ ہے کہ کوئی شخص قانون ادھود ہاتھ میں نہ لے، اپنے جماعتی رہنماؤں سے رابطہ کریں، وہ پروب کریں، وہ پولیس کے سپرد کریں، اپنا ہاتھ نہ ڈالیں۔ یہی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور معاشرے میں اگر یہ اویئرنیس نہ پھیلی گئی تو معاشرے میں کسی کو بھی توہین قرآن کا، توہین رسالت کا ملزم کہہ کے مار دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، اور معاشرہ اس چیز کا متحمل ہی نہیں ہے۔ اس لیے گلی گلی محلے محلے اس بات کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، لوگ عدم فیصلے نہ کریں۔ ملزم کو بھی ماورا عدالت ہر قتل کی میں مذمت کرتا ہوں، اور ملزم کو بھی صفائی دینے کا حق حاصل ہوتا ہے، ملزم کو بھی صفائی دینے کا حق ہے۔ یہی ہمارا مقدمہ ہے، یہی ہماری سوچ اور فکر ہے کہ آپ ملزم کو صفائی کا حق دیں، اگر آپ نے سزا دلوانی ہے قانون کے ذریعے دلوائیں۔ لیکن اس سارے تناظر میں جو ایک بات آپ کی ہے نا، قانون ہاتھ میں لینا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اور قانون ہاتھ میں لینے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا 75 برسوں میں کسی ایک نے بھی نہیں تھی کی؟ اگر کسی ایک نے بھی کی تھی تو کیا اس کو سزا ملی ہے؟ پاکستان کے آئین اور قانون میں آج تک توہین رسالت کے مرتکب کسی ایک شخص کو سزا ملی ہو تو وہ بھی تو سامنے لے کے آئے نا۔ میں اس چیز کا مخالف ہوں، لیکن یہ بیانیہ پاپولر ہو رہا ہے، گلی گلی محلے محلے میں یہ بیانیہ پاپولر ہو رہا ہے کہ اگر پولیس کے حوالے کیا گیا تو بچ جائے گا، سزا نہیں ملے گی۔ اس کا حل کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے کہ آپ کم از کم کوئی ایک ایگزامپل تو سیٹ کریں۔ قتل کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں، چوری کے اوپر ہوئی ہیں، ڈکیتی کے اوپر 75 برس بیت گئے، آج تک کہ یہاں پہ کبھی توہین ہوئی نہیں جو سزا ہو، ایک تو لگائیں تو لوگوں کو اعتماد اور یقین ہو۔ لیکن یہ بات بھی قانون ہاتھ میں لینے کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اسلام میں قانون ہاتھ میں لینا جائز، اور جلوسان میں بھی میں نے باتیں کرتی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب 2 سال کے اندر ہمارے جو ممبرس کی تعداد رکنیت کی 2 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ آئندہ 5 سالوں میں انشاءاللہ ہم 10 لاکھ کا ہدف عبور کر لیں گے، اور 10 لاکھ جب کارکنوں کی تعداد ہو جائے تو کوئی بھی سیکولر جماعت کی آپ کو اگنور نہیں کر سکتی۔ تو پھر حصہ بقدر جثہ کے تحت دینی اور مذہبی جماعت کا پہلا کام دینی اقدار کی حفاظت ہوتی ہے، مسجد مدرسہ دینی شعار کی فاشی اور یعنی کے خلاف، چوری ڈکیتی کے خلاف، اور دوسرا اس کا کام اپنے مسلک اور اپنی مسلک کے لوگوں کو پروٹیکشن ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اقتدار کی راہداریوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، کسی بھی سیکولر پارٹی سے گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد کے اوپر، حصہ بقدر جثہ کی بنیاد کے اوپر میں اور جمعیت اہل حدیث کی تمام مجلس شورا متفق ہے کہ اتحاد ہو سکتا ہے، اور ان کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ملک میں رہتے ہیں وہ آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں۔ تو کیا دینی جماعت اگر اتحاد کرے تو پھر اس کے اوپر یہ ایلیگیشن لگ جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کرسیوں کے لیے اتحاد کر دیا۔ یہ رویہ بھی بھائی اصل حکومت آج پاکستان میں کس کی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں عوامی نمائندوں کی حکومت نہیں ہے۔ سر اس طرح کہ میرا سوال یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے شہر میں بھی قادیانی موجود ہیں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں ان کو اتنا ابھی تک نہیں معلوم کہ قادیانی کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ ہمیں کس طرح یہاں پہ ختم نبوت کا ہر ماہ کے بعد ایک سیمینار ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس فتنے کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ بنیادی طور پہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں عیسائیوں سے کم تر ہے، یہ یہودیوں عیسائیوں سے بڑھتا ہے۔